बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ग्रेट बब यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। आज हमारा पार्ट 1 फार्मेसी टेक्नीशियन से टॉपिक है द फार्मेसी एक्ट 1967। ये एक्ट हमारे पास आया था 20 जून 1967 को। इसके हमारे पास टोटल सेक्शन है 34 सेक्शन है, लेकिन आपके कोर्स का 9 सेक्शन हिस्से हैं, तो हम 9 को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी लॉ को पढ़ने का उसका इनिशियल तरीक़ाकार क्या होता है। जो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग दी गई होती है, उसके साथ इस तरीके से गिनती लिखी हुई होती है, तो ये होता है आपका सेक्शन। अगर उसी सेक्शन के अंदर जो आप पैराग्राफ नीचे पढ़ते आते हैं उसमें इस तरीके से ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ आए तो वो होगा आपका सब सेक्शन। और उसी सब सेक्शन के नीचे अगर आपको अल्फ़ाबेट्स यूँ छोटे नज़र आएँ ABC की सूरत में, तो ये होती है आपकी क्लॉज। और अगर आपको 1 रोमन गिनती जो है, रोमन काउंटिंग, ये आपको मिले इस तरीके से, तो फिर ये आपकी होती हैं सब क्लॉज। लेकिन स्टूडेंट बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा जो पेपर है, क्या हमने उसको किस जैसे लिखा वैसे अटेम्प्ट करना है। आप लोगों ने जस्ट इसको एक्सप्लेन करना होता है, और वो भी सिंपल वर्ड्स में। आप देखिए, सबसे पहले आपका है सेक्शन नंबर 2 और उसका टाइटल है डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का सिंपल मतलब है सेक्शन 18 और सेक्शन 19। आप इसका मतलब समझ लें। देखें, आपको पूरी 1967 के एक्ट में जहाँ कहीं वर्ड अप्रूव्ड नज़र आएगा, इसका मतलब होगा सेक्शन 18, और पूरे लॉ में जहाँ कहीं अप्रूव्ड का वर्ड आएगा उसका मतलब 19। सेक्शन 18 का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपके पेपर्स हैं ना उनकी अप्रूवल देना। सेक्शन 19 का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, कि जो आपका कोर्स है जो जिसमें से आपके पेपर होने हैं वो क्या होगा। सेकंड, पूरे फार्मेसी एक्ट में जहाँ कहीं आपको वर्ड नज़र आएगा सेंट्रल काउंसिल, तो इसका मतलब होगा पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। और ये बार बार नहीं लिखेंगे वो फार्मेसी काउंसिल, और ये बनी थी सेक्शन नंबर 3 के अंडर। आप ये बार बार नहीं लिखेंगे, वो जस्ट सेंट्रल काउंसिल लिख देंगे। इस तरह आप लोगों का जो इसी के अंदर डेफिनेशन में एक और मिलेगा आपको, काउंसिल वर्ड। काउंसिलें तो बहुत सारी होती हैं, यूनियन काउंसिल और ट्रेड काउंसिल आपकी बनी हुई होती हैं, वो नहीं। यहाँ काउंसिल से मुराद होगा आपका फार्मेसी काउंसिल। और ज़रूरी नहीं कि फार्मेसी काउंसिल लिखा है तो कौन सी हो सकता है वो सूबे की हो सकता है वो वफाक की हो, या दोनों होंगी, तो तब आप लोगों का वो सूबाई काउंसिल, या वर्ड सिर्फ काउंसिल तब लिखेगा जब दोनों काउंसिल्स इकट्ठी होंगी, सूबे वाली भी वफाक वाली भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है जी मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बच्चों को क्वालिफ़िकेशन दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के तहत वो वाले कॉलेज आप लोगों के कहलाएंगे मेडिकल इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों की है, इसको PPA भी बोला जाता है। पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन सबसे पहले बनी थी 1860 में, और पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, यानी ब्रिटिश का लॉ है। ब्रिटिश की जो एसोसिएशन थी उसी को हमने अपने पाकिस्तान के नाम के साथ हमने इसको लगा दी है। और ये जो एक्ट था उसका नाम था अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत जो है हमने इसको बनाया था। बाद में हमने इसमें अमेंडमेंट की, जब पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, आइन बना, हमारा आइन 1973 में बना, तो तब हमने इसमें भी अमेंडमेंट कर दी थी फार्मेसी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट ऐसा शख्स होगा जो इस 1967 के सेक्शन नंबर 24 के रजिस्टर A में आएगा। ये उसकी स्पेसिफिकेशन की है, मैं सिंपल कर देता हूँ फिर भी। जिसने 5 साल की डिग्री की हुई हो फार्मेसी में, और उसको जिस इदारे से उसने किया है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फिर उसको जो लाइसेंस मिलेगा या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके थ्रू वो इनरोल्ड हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल के अंदर। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट है हमारे पास कि फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन क्या है। फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन वो हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन दे रहे हैं, किसके मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक 1967 के
آپ فارمیسی پڑھیں، فارماسسٹ بنیں، فارمیسی ٹیکنیشین بنیں، آپ کی جو پڑھائی ہوگی وہ اس ایکٹ کے تحت ہوگی۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے جی پروونشل کونسل کیا ہوتی ہے؟ صوبے کی کونسل۔ اس میں صوبے کا نام لگ جائے گا اس کونسل کے ساتھ، جس طرح آپ کے پاس اگر آپ صوبہ پنجاب کے ہیں تو پنجاب فارمیسی کونسل، ساتھ میں اس کا کیپٹل لکھا جائے گا لاہور۔ کے پی کے کی کونسل ہوگی تو اس کے ساتھ لکھا جائے گا پشاور۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کا ہوگا بلوچستان تو ساتھ میں اس کے لکھا جائے گا کوئٹہ، اور اس طرح اگر آپ کا ہوگا سندھ تو اس کے ساتھ لکھا جائے گا کراچی۔ تو یہ آپ لوگوں کی کونسلز جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ سیکشن نمبر 2 آپ لوگوں کا ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے سیکشن نمبر 3۔ سیکشن نمبر 3 کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف کونسل۔ کونسل کس طریقے سے بنتی ہیں یا بنائی گئی ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں کونسلز بنانے کے لیے جو کرنٹ ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، کب؟ 1967 میں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن دیا، انہوں نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن دیا، کس میں؟ سرکاری اخبار میں، یا پھر آپ اس کو انگلش میں بولیں گے تو آفیشیل گزٹ۔ اس میں نوٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک کونسل، اور وہ جانی جائے گی پاکستان فارمیسی کونسلز کے نام سے۔ دیکھیں اب اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، کون سی کونسل بنائی؟ سینٹرل کونسل۔ سینٹرل کونسل جس کا نام ہم نے رکھا پاکستان فارمیسی کونسل، بنی سیکشن نمبر 3۔ اسی طرح ہر ایک صوبہ اسی مینرز کو فالو کرے گا جو کہ فالو کیے ہیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے۔ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہوگی وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور کہے گی کہ ہم بھی بنانے جا رہے ہیں ایک کونسل جو جانی جائے گی پروونس کے نیم سے، صوبے کے نیم سے ہم نے اس کو منسوب کر دینا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی ہے انہوں نے سب سیکشن 2 کے اندر، کہ جو کونسلز بنتی ہیں وہ آپس میں باڈی کوپوریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہتا ہے، عملے کا تعاون رہے گا، اور کچھ لوگوں کو کامنس پاور دی جاتی ہیں کہ اگر ایک شخص کام نہ کر رہا ہو تو دوسرا شخص اس کام کو جو ہے وہ پرفارم کرے۔ اور ایک ورڈ لکھا ہے پرپیچل سکسیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص چلا جاتا ہے، بینکرپٹ ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مر جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کی جگہ اس کا جانشین جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جائے گا، اور سکسیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جی سیکشن نمبر 4، کمپوزیشن آف سینٹرل کونسل، کہ جو وفاقی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے جو ممبرز بنائے ہیں یا کونسل بنائی ہے، اب اس کو چلانا بھی تو ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کے اجزاء کیا ہوں گے، اس کے لوگ کون ہوں گے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اس کے ٹوٹل ممبر ہو گئے 11۔ آپ ان 11 ممبر کو پورا کر دیں، آپ کا ٹاپک جو ہے وہ پرفارم ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو اپوائنٹ کرنا ہے ہم نے، وہ ہونا چاہیے ایکس آفیسیو ممبر، اور وہ ہونا چاہیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے۔ لیٹس سپوز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی آفیسر جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لگے کہ یہ شخص ٹھیک ہے تو وہی شخص پریزیڈنٹ یا پھر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بنے گا۔ کس کا؟ وہ بنے گا سینٹرل کونسل کا۔ یہ گورنمنٹ بنائے گی، فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی۔ نیکسٹ اس میں لکھتا ہے 8% نومینیٹ کی جائیں گی۔ نومینیٹ کا مطلب ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی مرضی سے نومینیشن جاری کر سکتی ہے کسی بھی بندے کی۔ وہ کہتا ہے ان 8 لوگوں میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ تو صوبوں سے ہو گئے، ایک پنجاب سے ہو گیا، ایک سندھ سے ہو گیا، ایک بلوچستان سے ہو گیا، اور ایک آپ لوگوں کا کے پی کے سے ہو گیا۔ 4 تو یہ ہو گئے، باقی کون ہیں؟ تو ان کے والے سے کہتا ہے ایک فارماسیوٹکس کا ٹیچر ہونا چاہیے، ایک کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایک فارماسیوٹیکل کیمسٹری کا ٹیچر ہونا چاہیے۔ یہ ان پہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ یہ ہونے ضروری ہے۔ اچھا اب یہ 8 لوگ تھے، اس میں سے 6 مل گئے، ایک فارماسیوٹیکل کا ٹیچر، ایک دوسرے نمبر پہ پنجاب فارمیسی یہ فارماسیوٹیکل کیمسٹری کا مل گیا، تیسرا پنجاب سے، چوتھا سندھ سے، 5واں بلوچستان سے، 6ٹھا کے پی کے سے، 7واں اور 8ویں والا جو ممبر ہے ہمارا وہ ابھی مس آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے کیا بتاتا ہے۔
اس کے بعد آ رہا ہے ایک شخص انہوں نے ڈرگ کنٹرولر لینا ہے. کون سا ڈرگ کنٹرولر؟ ڈرگ کنٹرولر آف پاکستان. یاد رکھیں جب وفاق کسی بھی بندے کو اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ پاکستان لیول کا شخص ہوتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر دیکھیں اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے تو اسلام آباد کی الگ سے ہائی کورٹ ہے, وہ فیڈرل ایریا کسی بھی صوبے کے اندر نہیں آتا. لاسٹ میں آ رہا ہے ایک ممبر پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن. دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے جو میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایسوسی ایشن فرسٹ ٹائم 1860 میں بنی تھی گورے کے دور میں. 1973 میں ہم نے اس میں تبدیلی کی, امینڈمنٹ کی. ایک بندہ ان سے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ملک کے اندر جتنے بھی فارماسسٹ ہیں وہ ان سے کنسلٹ کرے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرنے جا رہی ہے. 11 ممبرز آپ کے پورے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن ایک پوائنٹ میں اس میں بتا دوں آپ کو, یہ جو 2 بندے ہیں اس کے حوالے سے اسی سب سیکشن 4 کی سب سیکشن 2 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو بندے اپوائنٹ کیے تھے 8, ان میں سے چاہے ہمارے وہ کم ہوں چاہے زیادہ ہوں, لیکن ہمارے کام کے اوپر, ہمارے فنکشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی سیکشن نمبر 5, کمپوزیشن آف پروونشل کونسل. کہ ایک صوبہ ہے تو صوبے کی کمپوزیشن کیسے ہوگی, تو اس کے وہ ٹوٹل ممبر کلیئر کرتا ہے کہ اس کے ٹوٹل ممبر ہوں گے 7. آپ 7 لوگوں کو کلیئر کر لیں تو آپ کا ٹاپک جو وہ حل ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کونسل نے پریزیڈنٹ آف دا کونسل بنانا ہے. کس نے بنانا ہے؟ اب باری آ گئی پروونشل گورنمنٹ کی. اس نے کسی بھی شخص کو نومینیٹ کرنا ہے. اب نومینیٹ کرنے کے لیے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. لیٹس سپوز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مل گیا, ویل اینڈ گڈ, تو پھر ایکس آفیسیو ممبر ہو جائے گا. اگر نہ ملا تو پھر یہ کہتے ہیں کوئی بھی آفیسر جو آپ اپوائنٹ کر چکے ہیں وہی آپ کا پریزیڈنٹ آف دا کونسل کہلائے گا. یہ صوبے کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ, یہ سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے پورے آپ لوگوں کے ایکٹ کا. اس میں کہتا ہے 5% پروونشل گورنمنٹ چناؤ کرتی ہے, ان کا نومینیٹ کرتی ہے. ان 5 میں سے وہ کہتے ہیں 1/4 ہونا چاہیے. 4 تو کوئی سے بھی لے لیے پروونشل گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے, لیکن جو ایک شخص ہے اس کے بارے میں لاء نے ریسٹرکشنز لگا دی کہ یہ بندہ اسی گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہونا چاہیے. یہ آفیسر کون ہوگا یہ اس سے اگلے سیکشن میں آپ کو پتہ چلے گا. نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس ایک شخص جو ہے وہ مزید اپوائنٹ کرنا ہے ہم نے 7 پورے کرنے کے لیے. 1 اور 5 6 ہو گئے. لاسٹ چل رہا ہے ہمارا جو آخری پرسن ہے, یہ ہم نے نومینیٹ یہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہاں سے؟ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی پروونشل صوبے کی برانچ سے. اب وہ کیسے ہوگی؟ لیٹس سپوز پنجاب کی کونسل بننے جا رہی ہے تو آپ نے جو پنجاب کے فارماسسٹ ہے نا وہاں سے بندہ لینا ہے. کے پی کے کی بن رہی ہے تو کے پی کے سے لینا ہے. بلوچستان کی کونسل بن رہی ہے تو ڈومیسائل اس کا ہونا چاہیے بلوچستان کا. یاد رکھیں پنجاب والی کونسل میں آپ سندھ والا بندہ نہیں لگا سکتے. پنجاب کی کونسل بن رہی ہے, اس بندے کا جو رجسٹریشن ہے وہ سندھ فارمیسی کونسل میں ہوئی ہے تو آپ اس کو ادھر اپوائنٹ نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسی میں فارمیسی ایکٹ 1967 میں 1967 کا ایکٹ چل رہا ہے آپ کا, تو اس کا سیکشن نمبر 6 ہے ڈسکوالیفیکیشن فار دا ممبرشپ. کون سا شخص نااہل ہو جائے گا؟ اب نااہلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے ریسنٹ بتایا آپ کو کہ یہ 5 بندوں میں سے جو ایک سرکاری ہے نا اس کے اوپر بحث ہونے جا رہی ہے آگے. وہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی صوبائی گورنمنٹ تھی, صوبائی حکومت تھی, اس حکومت نے سیکشن نمبر 5 میں یعنی پریویس میں 5 بندے نومینیٹ کیے تھے اور اس میں سے دعویٰ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسی گورنمنٹ کا آفیسر ہونا چاہیے. اب وہ شخص اگر میڈیکل انسٹیٹیوشن یعنی کہ وہ ادارہ جو MBBS کروا رہا ہے 1962 کے تحت وہ, یا فارمیسی انسٹیٹیوشن یا وہ ادارہ جو فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین کو پڑھا رہا ہے 1967 کے تحت, ان 2 کالجز یا انسٹیٹیوشن کے پروفیسر
پروفیسر کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کو جو گورنمنٹ ہے وہ اپوائنٹ نہیں کر سکتی، یعنی ریسٹرکشن لگا دی۔ وہ جو آپ نے ایک سرکاری بندہ لیا تھا وہ ان 2 کالجز کا پروفیسر ہونا چاہیے سرکاری۔ اچھا، ساتھ میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، خواہ وہ خود فارماسسٹ ہو اور اس کا جو نام ہے وہ سیکشن نمبر 24 کے رجسٹر اے میں بھی ہو، تب بھی ہم اس کو اپوائنٹ نہیں کریں گے۔ بس ریزن انہوں نے ایک دی کہ ان دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے بیفور ایمینڈمنٹ۔ اب بیفور ایمینڈمنٹ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن بنا، یہ ایکٹ آیا تھا 1967 میں، امینڈمنٹ ہوئی تھی 1973 میں۔ 1973 سے پہلے یہ چیز لازمی تھی کہ اگر کسی نے صوبائی کونسل کا ممبر بننا ہے تو اس کا پروفیسر ہونا ضروری ہے۔ اب آ جائیں آفٹر امینڈمنٹ، جب 1973 میں اس کو فارمیسی ایکٹ کو تبدیل کیا گیا تو اس میں یہ شک رکھی گئی کہ جو سیکشن نمبر 5 ہے اس کے سب سیکشن 1 کی کلاس سی میں جو 5 بندے اپوائنٹ کیے تھے، اگر ان 5 میں سے ایک جو سرکاری رکھنا تھا بندہ، جو پروفیسر رکھنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اگر وہ شخص صرف فارماسسٹ ہوا اور اس کا نام سیکشن 24 کے رجسٹر اے میں ہوا تو وہ کہتے ہیں شیل بی ایلیجیبل، تو وہ اس نوکری کے اہل ہے۔ تو سمپل سی بات پتہ چلی، 1967 سے لے کر 1973 تک امینڈمنٹ سے پہلے یہ شرائط تھی کہ پروفیسر ہونا ضروری ہے، جبکہ 1973 کی تبدیلی کے بعد پتہ چلا وہ پروفیسر نہیں بھی ہوگا تب بھی ہم اس کو اپوائنٹ کر لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا سب سے آسان سیکشن ہمارے پاس ہے اس پورے ایکٹ کے اندر سے، سیکشن نمبر 17 فنکشن آف دا سینٹرل کونسل، کہ سینٹرل کونسل کے فنکشن کیا ہوں گے۔ سینٹرل کونسل کے آپ کی کتاب میں 2 فنکشن لکھے ہوئے ہیں، سیکشن نمبر 18، سیکشن نمبر 19، اپروول آف ایگزامینیشن، اپروول آف کورس آف اسٹڈی۔ آپ اگر اپنے پورے ایکٹ کی کوئی بھی لائن پڑھ کے دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 17 کی یا فنکشن آف دا سینٹرل کونسل آپ لوگ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہ یہی لکھتا ہے اپرووڈ ایگزامینیشن، آپ نے ایگزام لینے ہیں۔ کیوں ایگزام لینے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی رجسٹریشن کی جا سکے۔ اچھا، اگلا سوال ساتھ ہی کہہ دے گا ایگزام کہاں سے لینے ہیں؟ جی کورس آف اسٹڈی میں سے لینے ہیں، کورس آف اسٹڈی میں سے ایگزام لینا ہے، کرائٹیریا پورا کرنا ہے۔ آپ ان دونوں پوائنٹس کے اوپر صرف اگر پیپر میں لکھ دیتے ہیں کہ جو فنکشن آف سینٹرل کونسل ہے اس نے آپ کے ایگزام لینے ہیں، کیوں لینے ہیں؟ آپ کی رجسٹریشن کی جائے۔ پھر کہتے ہیں اس نے آپ کے اپرووڈ ایگزامینیشن کی پرسکرائب سبجیکٹ کی لسٹ بنا دی، پھر لکھتا ہے آپ کا کورس آف اسٹڈی اپروو کر دیا اور اسی میں سے آپ کی اپرووڈ ایگزامینیشن۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب میں نے آپ کو سب سے پہلی ڈیفینیشن پڑھائی تھی نا تو اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی یہاں پہ کہ آپ کو جہاں پہ بھی اپرووڈ کا ورڈ نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا سیکشن 18 اور 19۔ ایک کا تھا اپروول آف ایگزامینیشن، یاد رکھیے پاکستان فارمیسی کونسل خود ایگزام نہیں لیتی، وہ صرف اپروول دیتی ہے، ایگزام آپ کی صوبے کی کونسل لیتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہی آ گیا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے اس میں جو ہماری کونسل بنی تھی فارمیسی کونسل صوبے والی، اس کا کیا کام ہوگا؟ فنکشن مطلب اس کا کام کیا ہوگا؟ اب یہ سیکشن نمبر 23 ہے 1967 کا، اس میں لکھتا ہے ان کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، میں ادھر سے شروع کرتا ہوں، اس کا پہلا کام ہے کنڈکٹ ایگزامینیشن۔ اب فارمیسی ٹیکنیشین کے یا فارماسسٹ کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ آپ کی صوبے کی کونسل لیتی ہے، تو رزلٹ پھر آپ لوگ اپنی اپنی کونسل کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کرتے ہیں۔ تو جو ہیلڈ ایگزامینیشن ہے نا، ہیلڈ ایگزامینیشن، وہ ایک تو ان کا پہلا کام ہے۔ اچھا جی، ایگزام لے لیے، جو اسٹوڈنٹ پاس ہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ لکھ رہے گرانٹ سرٹیفیکیشن، اور جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپلومہ مل گیا یا کیٹیگری مل گئی یا ڈگری مل گئی، جو کونسل اپنا جاری کرتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک نمبر آپ کو بتاتا ہوں، 1408/B22، اس کا مطلب ہے 1405 بندے کا نمبر ہے، رجسٹر بی ہے، 2022 میں اس نے پاس کی ہے، ایسا تھا اس کے ایک رجسٹریشن نمبر اور الاٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس رجسٹریشن نمبر کو یا سرٹیفکیٹ کو کہاں لکھتی ہے؟ اپنے رجسٹر میں۔ رجسٹر کتنے ہوں گے اس کے پاس؟ رجسٹر اے، رجسٹر بی، رجسٹر سی۔ اے میں کون آئے گا؟ فارماسسٹ،
جس نے ڈگری کی بھی ہوگی 5 سال والی. بی میں کون آئے گا؟ فارمیسی ٹیکنیشین. اور سی میں کون آئے گا؟ اپرینٹسز. یہ 3 کام ہوتے ہیں جی اس کے. پریپیئرڈ اینڈ مینٹیننس. مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس نے مینٹین بھی کر کے رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ بن گیا اور انف، ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ہے. اب کیٹیگریاں جو آج کے دور میں چلتی ہیں، جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کیٹیگری، وہ رجسٹر کی وجہ سے دیتے ہیں. فارماسسٹ کو ملتی ہے اے اور فارمیسی ٹیکنیشین یا اسسٹنٹ کو ملتی ہے بی. یاد رکھیں سی والا جو تھا 2015 میں اس پہ آبجیکشن لگ گیا تھا اور 2017 میں مکمل طور پہ سی کے نئے لائسنس بننے بند ہو گئے ہیں. پریویس لائسنس جو ہیں ان کے سٹل جاری رہیں گے جب تک وہ لوگ حیات ہیں. جیسے وہ ختم ہوں گے، لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو سی کیٹیگری آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی سیکشن نمبر 24، پریپریشن اینڈ مینٹیننس آف رجسٹر. پھر وہی بات آ گئی اسی کی. یہ کام کس کا تھا؟ یہ ابھی ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. کیا کام تھا جی؟ رجسٹر اے میں کون آئے گا؟ اب سب سے پہلے اس کو کلیئر کریں. رجسٹر اے میں وہ شخص آئے گا جس کی کوالیفیکیشن، جس کی تعلیم لکھی گئی ہے سیکشن نمبر 25 کے سب سیکشن 1 کی کلاس اے میں. لیکن ہم یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں. ایسا شخص جو فارماسسٹ ہو، 5 سال کی اس نے ڈگری کی ہوئی ہو پاکستان فارمیسی کونسل سے، کسی بھی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ سے، تو وہ شخص رجسٹر اے میں آئے گا. بی میں کون آئے گا؟ ایسا شخص جس نے ڈپلومہ کیا ہوا ہو 2 سال کا، کس سے؟ پاکستان فارمیسی کونسل کے کسی بھی کالج یا پھر یونیورسٹی سے جو ایفیلیٹ ہے، اور وہ اس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرے تو اس میں آ جائے گا. یعنی اس کی تعلیم لکھی ہوئی ہے سیکشن نمبر 25 کے سب سیکشن 1 کی کلاس بی کے اندر. سی، رجسٹر سی میں آتے تھے ہمارے اپرینٹسز آف فارمیسی. اب اپرینٹسز آف فارمیسی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایگزام کو پاس کیا ہے انڈر فارماسسٹ. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک فارماسسٹ کے پاس انہوں نے کام کیا اور انہوں نے فارمیسی کا ایگزام پاس کیا، تو رجسٹر سی کے اندر آتے تھے. لیکن رجسٹر سی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کو ضرور بتا دوں. 1967 میں پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات موجود تھے صوبائی حکومت کے پاس کہ وہ جب اس کو چاہے کنٹینیو کر دے. یعنی سی کیٹیگری کا انہوں نے 1967 میں بتا دیا تھا کہ جب ہمارا دل کرے گا یا گورنمنٹ کو لگے گا کہ ضرورت ہے سی کیٹیگری کی، اور یہ زیادہ تر زلزلہ میں، اس کے علاوہ سیلاب میں یا کسی بھی آفت میں، ان لوگوں کو یہ لائسنس دے دیتے تھے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب ملک کے اندر فارماسسٹ کی تعداد بھی بڑھ گئی، فارمیسی ٹیکنیشینز کی بھی بڑھ گئی، تو انہوں نے اس کو روک دیا. اب پریویس گورنمنٹ آئی، وہ اس کو کر دیتی ہے ڈسکنٹینیو، وہ روک دیتی ہے. لیکن جو نیکسٹ صوبے کی گورنمنٹ آئے گی، اب اس کی مرضی وہ ہے تو چاہے اس کو کنٹینیو کر دے. لیکن اب 2017 کے بعد سے اس کے اوپر انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے فل سٹاپ لگایا ہوا ہے کہ ان کو مزید نئے کو آپ رجسٹر نہیں کر سکتے. جو پرانے جنہوں نے 2017 سے پہلے کیا ہوا ہے، ان کے پاس اگر لائسنس ہے تو وہ رینیو ہو سکتا ہے، لیکن نیا اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا. لاسٹ سیکشن ہے جی ہماری کتاب کے اندر، جو اس کے اندر سیکشن نمبر 25 1967 کا ایکٹ، جو کہ 20 جون 1967 کو آیا تھا. اس کا لاسٹ سیکشن ہے جی کوالیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ دا فارماسسٹ اینڈ اپرینٹس ان فارمیسی، کہ کوالیفیکیشن کیا ہوگی فارماسسٹ کی اور اپرینٹس کی. دیکھیں ڈگری ہمیشہ 5 سال کی ہوتی ہے. کس میں کرنی ہے آپ نے ڈگری؟ فارمیسی میں کرنی ہے. اور جو پاس کر لے گا پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ کالج یا یونیورسٹی سے، تو وہ شخص فارماسسٹ کہلائے گا. آسان ہو گیا. سیکنڈلی، ڈپلومہ 2 ایئرس کا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ فارمیسی ٹیکنیشین کہلاتا ہے. پاکستان فارمیسی کونسل سے کسی بھی رجسٹرڈ کالج سے یا یونیورسٹی سے، تو وہ شخص فارمیسی ٹیکنیشین کہلائے گا. ایگزامینیشن ان فارمیسی اگر کوئی پاس کرتا ہے
اور وہ انڈر سپرویژن رہا ہے ایسے فارماسسٹ کی جو رجسٹر اے میں رجسٹر، اچھا یاد رکھیں پہلے فارماسسٹ رجسٹر اے میں بھی ہوا کرتے تھے اور بی میں بھی ہوا کرتے تھے، اب وہ صرف اور صرف رجسٹر اے کے اندر ہوتے ہیں امینڈمنٹ کے بعد 1973 کے بعد۔ اب جو فارماسسٹ رجسٹر اے میں ہوا کرتا تھا، اگر کوئی شخص اس کے بعد غالباً 4 سال کا ٹینیور سپینڈ کرتا تھا، اس کے بعد پیپر دیتا تھا، وہ ایگزامینیشن آف فارمیسی پاس کر لیتا تھا، تو اس کو ہم نام دے دیتے تھے اپرینٹسز آف فارمیسی یا فارمیسی یا ان فارمیسی کا۔ اگلے پیج پہ آ جائیں جی، یہاں ایک بڑی مزیدار لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ سیکشن نمبر 25 کے سب سیکشن 1A کو پڑھیں، لیکن جیسے ہی پڑھنے لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سب سیکشن 3 کو پڑھیں، تو سب سیکشن 3 کے اوپر جانے کا حوالہ اس لیے وہ دے رہا ہے کہ وہ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو اس لائن کی سمجھ آئے گی۔ تو میں پہلے آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ وہ لکھتا ہے سب سیکشن 3 کے اندر کہ کوئی بھی پرسن اس وقت تک کوالیفائڈ پرسن جو ہے اس کو نہیں مانیں گے، مطلب اس بندے کو کوالیفائڈ پرسن نہیں مانیں گے، کس کو؟ جس کا ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، جو پاگل ہو گیا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے، ایک ویلڈ کورٹ ہے، اس نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے پرسن از ان ساؤنڈ مائنڈ، تو وہ کوالیفائڈ پرسن نہیں رہے گا، یا پھر وہ مورل اوفینسز میں انوالو ہے۔ اور یہ اوپینین ہے، رائے ہے کس کی؟ پروونشل گورنمنٹ کی، آپ کی صوبائی حکومت کی یہ رائے ہے کہ یہ شخص مورل اخلاقیاتی جو ہیں اس میں جرائم میں وہ ملوث ہے، تو اس شخص کو صوبائی حکومت جو ہے اوپینین دیتی ہے تو وہ شخص بھی کوالیفائڈ نہیں رہے گا، چاہے اس نے کیٹیگری اے کی ہو، بی کی ہو یا سی کی ہو، تو ہم اس کو کوالیفائڈ نہیں مانیں گے۔ واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کے اوپر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1967 سے لے کر 19 جون 1972 تک جو شخص کوالیفائڈ ہو چکا تھا، جو فارمیسی کی تعلیم پوری کر کے فارمیسی کے رجسٹر اے یا بی میں رجسٹرڈ ہو چکا تھا، اس کے اوپر 1973 والا رول لاگو نہیں ہوگا۔ وہ پاگل بھی ہو گیا تو کوالیفائڈ، وہ اخلاقیاتی مورل اس میں بھی انوالو تھا تو تب بھی وہ کوالیفائڈ، لیکن 73 کے بعد یہ لازمی ہو گیا تھا کہ اس شخص کا ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو اور وہ کسی قسم کی مورل اخلاقیاتی انوالومنٹ اس کی جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے ڈرگ انسپیکٹر کون ہے آپ کی 1967 کے مطابق؟ ڈرگ انسپیکٹر وہ شخص ہے جو 1940 کے ایکٹ پہ پورا اترا ہے، سمپل اتنا سا یاد رکھ لیں۔ سرٹیفائڈ بائی دا گورنمنٹ، اگر گورنمنٹ کسی کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو وہ شخص ڈسپینسر اور کمپاؤنڈر تسلیم کیا جائے گا۔ اپرینٹسز ان فارمیسی، یہ پھر وہی بات ہے کہ اپرینٹسز ان فارمیسی وہ شخص ہے کہ جو فارمیسی کا ایگزام جو ہے وہ پاس کرتا ہے انڈر دا سپرویژن آف فارماسسٹ جو اس کو پاس کرتا ہے وہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوالیفائڈ پرسن، میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ کوالیفائڈ پرسن ہمارے پاس کون ہوگا؟ کوالیفائڈ پرسن ہمارے پاس وہ ہوگا جو کہ ویسٹ پاکستان ڈرگ رول کے رول نمبر 65 پہ پورا اترے اور رول کا جو سن تھا 1958۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ایم اے کوالیفائڈ پرسن تو اٹس مین کہ میں 1958 کے رول نمبر 65 کے اوپر پورا اترا ہوں تو میں جو ہے وہ بن چکا ہوں کوالیفائڈ پرسن۔ ہاؤ ایور کوالیفائڈ پرسن کیٹیگری اے، کیٹیگری بی، کیٹیگری سی۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر میرا پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔